नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बहनों और बेटियों, दोस्तों और भाइयों, दारा फ़ैज़ानुल कुरान के मेंबरान व बस्तगान, पाकिस्तान और बैरून मुल्क में रहने वालों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बिहम्दिल्लाहि ताला शब-ए बारात है, बल्कि आप यूँ कह लीजिए कि शब-ए बारात की रात है। अगरचे शब-ए बारात के मुतल्लिक मैंने अपने गुज़श्ता लेक्चर में ये बात कर ली है कि सलातुल खैर तमाम अहबाब, तमाम मेंबरान, तमाम मजालिस के नाज़मीन और नाज़िमात जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है या बैरून मुल्क से है, वो अपने अपने महल पर, अपने अपने मकाम पर सलातुल खैर का एहतमाम करें, चाहे इनफिरादी सतह पर पढ़े, चाहे जमात की सतह में पढ़े, ज़रूर अदा करें। मैंने ये भी अर्ज़ की थी कि इसका मतलब ये नहीं होता कि सारी रात ही आपने जागना है। इशा की नमाज के बाद 1 घंटा या 2 घंटे अगर तो आप सलातुल खैर पढ़ेंगे तो आपके तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे। तो आप 2 घंटे या 3 घंटे या रात का आखिरी पहर जो है, तहज्जुद वाला जो पहर है फजर तक, या उस पहर को सलातुल खैर की अदायगी करें और बकिया दुआएं करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस शब बेदारी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आप जिस मकसद के लिए, जिस मुराद के लिए अपने हाथ उठाएं, अल्लाह उन हाथों को कबूल फरमाते हुए आपके हक़ में आपकी ज़ुबान से निकली हुई हर दुआ को कबूल फरमा दे। मैं इस वक्त ख़ास एक मौजू था शब बारात के हवाले से, जो कि मैं सुबह से देख रहा हूँ कि एक माफ़ीनामा चल रहा है, तो मेरा ख़्याल था कि मैं उसकी तस्हीह कर दूँ कि माफ़ीनामा क्या है। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले वो कलिमात आपको मैं सुना दूँ ताकि आप समझ जाएं कि ख़ास करके हम जो ही शब बारात आती है तो लम्हाला हमारे यहाँ सोशल मीडिया है और हम सोशल मीडिया के ज़रिए ज़्यादा पैगाम को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सिम मैसेज के ज़रिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फेसबुक के ज़रिए कर रहे हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर के ज़रिए कर रहे हैं, यूट्यूब के ज़रिए कर रहे हैं, इनफरादी सतह पर, इज्तमाई सतह पर। तो ये लफ्ज़ जो माफ़ीनामा है, ये है क्या? इसके ऊपर मैं चाहूँगा थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। होती ये है कि माफ़ीनामा कि हम एक माफ़ीनामा पोस्ट की शक्ल में है या किसी का मैसेज है या उसी मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। होता ये है कि ऊपर माफ़ीनामा लिखा होता है और हम कहते हैं कि आज तक मेरी तरफ से जाने या अनजाने में कोई गलती, गुस्ताखी, गीबत, बहतान, चुगलखोरी या ज़्यादती या किसी बात से मैंने आपका दिल दुखाया या मैंने आपको तंग किया या मैंने आप पर जुल्म किया, तो अल्लाह की खातिर आज शब रात है, मुझे माफ़ कर दें। ये माफ़ीनामा हमारा सर्कुलेट होता है और कई दफ़ा कोई जवाब दे देता है, कह देता है कि ठीक है जी, माफ़ किया, और कई दफ़ा किसी का दिल पसीज जाता है और कई दफ़ा किसी का दिल नहीं पसीजता।
لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ شب برات ہی کی رات معافی کیوں، اور دوسرا یہ ہے کہ آیا یہ معافی نامہ کرنے سے کیا آپ کے ذمے اس کے ساتھ جو کی گئی زیادتیاں ہیں اس کا ازالہ ہو گیا ہے، یا اس کا صرف یہ کہہ دینا اس میسج کو پڑھ کر سن کر اور خاموش رہنا، کیا تب بھی اس کی تلافی ہو جاتی ہے، اس کو اطمینان ہو جاتا ہے جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے؟ تو سب سے پہلے میں بات کروں گا شب برات کی۔ شب برات سے مراد کیا ہے؟ شب برات کے اوپر آپ کو بڑے مختلف کلپ ملیں گے۔ اب تو کچھ اور کلپ آنا شروع ہو گیا کہ جو شب برات کے وجود کے ہی منکر ہیں، وہ بھی آپ سنیں گے، اور پھر ہم سے سوالات شروع ہو جاتے ہیں۔ عام دنوں میں کوئی بھی نہیں ہوتا، ان دنوں میں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو جو لفظ کہتے ہیں میں ان میں سے کسی لفظ کو اظہار نہیں کروں گا، بس یہی ہے کہ کچھ لوگ شب برات کے اہتمام کے بھرپور قائل ہیں، اور کچھ لوگ شب برات کو سرے سے مانتے ہی نہیں۔ اب جنہوں نے یہ طے کر لیا ہم نے نہیں ماننا، ہم ان سے مخاطب نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے نہ تو سننی ہے بات نہ سمجھنی ہے۔ انہوں نے ایک ذہن اپنا بنا لیا کہ میں نہ مانوں، میں نہ مانوں۔ لیکن جو اس کا اہتمام کرتے ہیں ان کو بتانا ہے کہ اس کے اندر حسن پیدا کرے۔ شب برات کا تقاضا جو ہے اس تقاضے کے مطابق اس کو اہتمام کے ساتھ منایا جائے۔ تو شب برات سے مراد سب سے پہلی کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں توبہ قبول کی جاتی ہے، توبہ قبول کی جاتی ہے، یہ وہ رات ہے۔ صدیوں سے کتب کے اندر موجود ہے، سینکڑوں کتب ہیں، ہزاروں کتب ہیں، جو اس کے قائل ہیں انہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو اہتمام کے ساتھ منانے کا ثبوت پیش کیا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بتایا گیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو بتایا گیا۔ تواتر کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ جیسا کہ کل میں نے یہ عرض کی تھی کہ صلاۃ الخیر جو ہے، میں نے اس کا حوالہ دیا تھا کہ غنیۃ الطالبین کے اندر حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے فرمایا سلف صالحین سے ثابت ہے۔ یعنی اگر آج ہم 6 صدیاں پیچھے چلے جائیں، حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے کو لے لیں، تو ان سے پیچھے بھی جو 6 صدیاں گزری ہیں تو وہ تواتر کے ساتھ اس چیز کو لے رہے ہیں، تو آج تک امت کا یہ عمل موجود ہے۔ اب اس کے اندر جو کمی بیشی ہوتی ہے، علماء حق کا کام ہے کہ ہر دور کے اندر جو کمی بیشی ہے اس کی نوک پلوں کو درست کرتے رہے۔ مثلا پٹاخوں کا رواج بن گیا، اس کا چلانا مناسب نہیں، اور مختلف قسم کی شہنائیاں بجانا یہ مناسب نہیں، اور رات کو سڑکوں پر گھومنا اور موٹر سائیکلوں پر بہت زیادہ شور ڈالنا، برقی قمقمے لگانا، یعنی یہ تو توبہ کی رات ہے، عاجزی اور انکساری کی رات ہے، یہ رونے کی رات ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ اپنی جبین کو اس کی بارگاہ میں رکھنے کی رات ہے۔ اس کو اس طرح ضائع نہ کریں، اس رات کو تماشے کی شکل میں ضائع نہ کریں، گھوم پھر کر ضائع نہ کریں۔ یہ رات استغفار کی رات ہے، توبہ کی رات ہے۔ اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ ایک منی بجٹ پیش کرتے ہیں، اور یہ منی بجٹ کیا ہوتا ہے؟ اگلے سال شعبان تک، 15ویں شعبان تک کس کے رزق میں کمی بیشی کرنی ہے، کس کی زندگی میں اضافہ یا کمی کرنی ہے، کس نے فوت ہونا ہے، کس نے دنیا میں آنا ہے، کس کی عزت میں کمی بیشی ہے، کسی کے مقام اور مرتبہ میں کمی بیشی ہے، کسی کی حکومت میں تنزل ہے اور عروج ہے،
عروج و زوال کی داستانیں ہیں، تو یہ چیزیں اللہ رب العزت فرشتوں کو تفویض کرتے ہیں، یہ وہ رات ہے۔ پھر یہ بھی احادیث کے اندر موجود ہے کہ اس رات کو اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، یعنی یہ قیامت میں ان کو جہنم جن کے اوپر لازم ہو چکی ہے، تو اس رات اللہ لکھ دیتا ہے کہ اتنے لوگ جہنم سے آزاد ہو جائیں گے۔ ہر رات کو، ایک رات کے لیے نہیں، ہر سال کی جو رات آتی ہے۔ اب بنو کلب کی بکریاں ہی کیوں؟ تو بنو کلب وہ قبیلہ ہے عرب کا جو کہ خانہ بدوش قبائل میں سے ایک بہت بڑا قبیلہ تھا یہ، اور اس قبیلے کے اندر بکریوں کا بڑا اہتمام تھا، جو بھیڑیں تھیں ان کا بڑا تھا، اور بھیڑ کی جو بال ہوتے ہیں وہ بڑے باریک سے ہوتے ہیں، لیکن گچھے نما ہوتے ہیں بال، گھنے بال ہوتے ہیں بھیڑ کے۔ تو فرمایا کہ بنو کلب، چونکہ بنو کلب بہت بڑا قبیلہ ہے، ان قبیلوں کے جو لوگ ہیں ان کے بڑے بڑے چراگاہی ہیں بھیڑوں کی، تو فرمایا کہ ان کی جو بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، ان کے بالوں کی مانند، جو کہ پتہ نہیں اربوں خربوں کے حساب سے بنتے ہوں گے، ان کے مانند اللہ تعالیٰ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم سے نجات دیتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات ہے، آسمان فی دنیا پر اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق، اپنی عظمت کے مطابق، اپنی عزت کے مطابق، اپنی احدیت اور سمدیت کے مطابق ایک ندا بلند ہوتی ہے کوئی آج مجھ سے مانگنے والا، اس کی مانگ کو پورا کیا جائے، ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا، اس کی توبہ کو قبول کیا جائے، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، اس سائل کے سوال کو پورا کیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اس کے رزق میں کشادگی دے دی جائے۔ یہ ندا ہوتی ہے، اور یہ مغرب سے شروع ہوتی ہے، مغرب کی نماز کے بعد، اور یہ طلوع فجر تک یہ ندا چلتی رہتی ہے۔ اب آپ نے اس ندا کے جواب میں کیا کرنا ہے، یہی چیزیں علماء حق آپ کو بیان کرتے رہتے ہیں، اپنے پروگرام کی شکل میں آپ کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، فرمایا گیا کہ شعبان کے اندر حضور علیہ السلام کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، کثرت کے ساتھ۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل کیوں ہے؟ تو فرمایا چونکہ اللہ جل مجدہ اس رات کو معاف فرماتے ہیں، نامہ اعمال تفویض ہوتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، مٹائے جاتے ہیں، اور میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ جب خدا کی طرف سے یہ نامہ اعمال کی کمی بیشی ہوتی ہو تو میں اس وقت حالت صیام میں ہوں۔ اس لیے رمضان المبارک سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور امت کے لیے یہ ہے کہ شب برات کی رات کو استغفار کی شکل میں اور اظہار تشکر کی شکل میں گزارے، اور صبح کو جو 15ویں شعبان صبح ہوتی ہے اس کو روزہ رکھے، یعنی 15ویں شعبان کی رات، اور دن جو ہے وہ 16 شعبان کا ہوگا، اس رات کو اس دن کو وہ روزہ رکھے۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جو آسانی کے ساتھ رکھ سکتا ہے وہ رکھے، جو آسانی کے ساتھ نہیں رکھ سکتا اس پر لازم نہیں، جس طرح رمضان کے روزے فرض کا درجہ رکھتے ہیں کہ اس سے آپ جی نہیں چرا سکتے، اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ تو اب آجیں واپس، جو میں نے ابھی آپ کو معافی نامہ سنایا ہے، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک آدمی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، کیسے ممکن ہے کہ مظلوم کی تلافی نہ ہو، داد رسی نہ ہو،
ازالہ نہ ہو اور آپ کہیں صرف ایک جملے سے کہہ دیں کہ مجھے معاف کر دو اور ایک جملے سے وہ تمہیں معاف کر دے، ناممکن سی بات ہے۔ مثلا آپ نے کسی سے قرض لیا ہے اور آپ جان بوجھ کر نہیں دے رہے اس کا قرض، جان بوجھ کر وہ قرض نہیں لٹا رہے، اور آپ کہیں جی کہ میں اب یہ لفظ معافی کا کہہ کر میری جان چھوٹ جائے گی، قطعاً ایسا ممکن نہیں۔ آپ کسی کو بہت زیادہ تنگ کرتے رہے، تہمتیں لگا لگا کر، اور آج یہ سمجھیں کہ میں فقط یہ جملہ کہہ کر میں بری ہو جاؤں گا، نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ آپ چغل خوری کرتے رہے اور آپ یہ سمجھیں کہ اس چغل خوری جو اس سے کی اور اس چغل خوری کی وجہ سے جو اس کا تشخص پائمال ہوا، آپ فقط رات کو یہ کہہ دیں کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، ایسا ممکن ہے؟ نہیں۔ اور آپ اس کو میسج بھیج کر یہ کہہ دیں مجھے معاف کر دے، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور وہ دھوکہ کھا گیا، اور اب آپ یہ سمجھیں کہ اس دھوکے باز کی یہ جملہ کہنے سے کہ مجھے معاف کر دیا جائے اس کو معافی مل جائے گی، ناممکن۔ جھوٹ بولا کثیر تعداد میں، اور اس جھوٹ کی وجہ سے کسی کا نقصان ہوا، جس کو حقوق العباد کی شکل میں کہتے ہیں، تو آپ سمجھے کہ یہ میسج کر کے معافی ہو جائے گی؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب تک جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، جب تک وہ تسکین میں نہ آئے، سکون میں نہ آئے، اور وہ اپنے حق سے دستبردار نہ ہو جائے، اس کے ساتھ کیا گیا ظلم اس سے دستبردار نہ ہو جائے، اس کے ساتھ کی گئی زیادتی اس کا ازالہ نہ ہو جائے، اس کا کھایا گیا حق اس کو واپس لوٹا نہ دیا جائے، اس وقت تک کوئی معافی نہیں ہے۔ سن لیجئے، آپ اس رات کو اس پہلو پر نہ لے کر جائیے گا کہ آپ سمجھے کہ پورا مہینہ اور پورا سال ظلم کرتے رہیں اور زیادتی کرتے رہیں، اور فقط ایک میسج کے ذریعے آپ سمجھے کہ میری معافی ہو گئی، تو پھر وہ آیت کہاں جائے گی؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ معافی ہے، کیوں نہیں معافی ہے؟ اس کی شکل توبہ کی شکل میں ہے، اور وہ توبہ جس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، جس کا تعلق پبلک کے ساتھ ہے، جس کا تعلق فرد کے ساتھ ہے، جب تک وہ نہ معاف کرے، اور وہ معافی میسج کے ذریعے نہیں، وہ معافی چل کر اس کے پاس جانے سے ہے۔ جائیں اس کے پاس بیٹھ کر حساب کریں، آپ نے اس کا کچھ لین دین تو نہیں کرنا، جہاں آپ نے اس کی عزت کو پائمال کیا ہے، اس جگہوں پر جا کر اس کی عزت کو واپس اس مقام پر لائیں اور خود معافی کی درخواست کریں، تب تلافی ہوتی ہے۔ بغیر تلافی کے معافیاں نہیں ہوتی، بغیر ازالے کے معافی نہیں ہوتی۔ جب تک وہ مظلوم، وہ مقہور اس پہلو سے کہ اس کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو زیادتی ہوئی، جو حق تلفی ہوئی، جو اس کے ساتھ بیتا، جو لمحات اس نے کرب میں گزارے، جو لمحات اس نے تکلیف میں گزارے، اور آپ یہ کہیں کہ ہم معافی مانگ رہے ہیں اور معاف ہو جائے گی، کیسے ممکن ہے؟ آپ بینک سے 100 روپیہ لے لیں، جائیں آپ درخواست لکھ کر کہیں کہ ہمیں معاف کر دیں، کوئی معاف کرے گا؟
اس جملے کو لے کر آپ اوپر تک چلے جائیں، کسی دکاندار سے سودا لے لیں، آپ کہیں جی میں غریب ہوں نہیں دے، وہ لوگ مہلت دے دے گا آپ کو، معاف نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے مسلم کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ ناحق زیادتی کی ہے، ناحق ظلم کیا ہے، ناحق مال کھایا ہے، ناحق عزت نفس مجروح کی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسے معافی ہو جائے گی؟ اس معافی نامے کی طرف توجہ کیجیے گا اور اس کے بارے میں ضرور سوچیے گا، ضرور معافی مانگیے، ضرور ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہے۔ میں خطبہ حجت الوداع کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ میں نے آج سب کو معاف کر دیا، تو جن جن کو اپنے ظلم کا پتہ تھا نا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ کیا ہمیں بھی معاف کر دیا گیا؟ کیا ہمیں بھی؟ وہ تو خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الرسل، امام الرسل، وہ تو ان کی شایان شان تھی یہ بات، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کئی مالی جب معاملات آئے تو آپ نے فرمایا میں فلاں کا سود جو اتنا بن چکا ہے میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں۔ تب کہیں جا کر یہ بات ہوئی تھی، لیکن وہ تو ایک ایسے نبی اور رسول اور پاورفل، یہ انہی کا استحقاق تھا۔ لیکن جب اگلی امت کی بات آتی ہے اور امت کے مابین جب آپس میں نوعیت آتی ہے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ جب تک وہ معاملات طے نہ کیے جائیں، ان معاملات کو سیٹل ڈاؤن نہ کیا جائے، ان معاملات کو افہام اور تفہیم سے حل کرنے کی کوئی صورت نہ نکالی جائے، قطعاً معافی نہیں۔ اگر اس طرح معافی ہو تو پورا سال آپ ظلم کرتے رہیں، شب برات کی رات آئیں جائیں ہاتھ باندھ کر کہہ دیں جی یار مجھے معاف کر دو، تو بات ختم ہوگی، اگلے دن سے پھر ظلم شروع ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا، پھر زیادتی شروع ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نہیں ہے یہ پڑھی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، ہاتھ سے بھی کہ اس کو ہاتھ کے ذریعے ظلم نہ کرے، اور زبان سے بھی کہ اخلاقی طور پر اس کو ڈیمیج نہ کرے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا کو ذرا دیکھیے تو صحیح، سارا دن ہم لوگوں کی غیبت کر رہے ہیں، سارا دن ہم لوگوں کی بدخوئی کر رہی ہیں، جھوٹ پر مبنی افواہیں پھیلا رہے ہیں، اور اگر کسی کی کوتاہی پتہ چل گئی اس کو تشت ازبام کرنے کے لیے ایک ڈنڈورا ہم نے پیٹا ہوا ہے۔ اتنی شدت کے ساتھ ہم خیر کو نہیں پھیلانے کی کوشش کر رہے جتنی شدت کے ساتھ ہم جھوٹ اور شر کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خیر پھیلانے کا حکم دیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو جو کہ لوگوں میں سے نکالی گئی ہے، جن کا کام خیر کو پھیلانا ہے اور شر سے منع کرنا ہے۔ آج ہم شر کو پھیلا رہے ہیں، خیر کا تذکرہ تک نہیں کر رہے، اور یہ کیفیت ہماری انفرادی سطح سے لے کر قومی سطح پر بن چکی ہے، فرد سے لے کر معاشرے تک بن چکی ہے، اور ہم اتنی شد و مت کے ساتھ لوگوں کی عزت کو پائمال کر رہی ہیں کہ العیاذ باللہ جس کے ہاتھ میں میڈیا موجود ہے وہ جس کی چاہے جب چاہے اس کی گت بنا دے۔ ٹک ٹاکوں کے اوپر دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، ٹویٹر کے اوپر دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، انسٹاگرام کے اوپر دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ حاصل قیاس۔ تو آج کی رات جو شب برات کی رات ہے، اس رات کو آپ کریں توبہ۔ کس انداز سے کریں؟ اس انداز سے کریں کہ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، سب سے پہلے نماز پڑھیں 5 گانا، پھر آپ صلاۃ الخیر پڑھیں، پھر ہاتھ اٹھائیں، اکیلے بیٹھ جائیں، اکیلے بیٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں
اور اس انداز سے دعا کریں کہ اے میرے مالک، سب سے پہلے تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے انسانوں میں رکھا ہوا ہے، انسان پیدا کیا ہے۔ پھر دعا کریں کہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مسلمان پیدا کیا ہے۔ پھر دعا کریں کہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اچھے اور خوبصورت اعضاء سے نوازا ہے۔ پھر یہ دعا کریں کہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحیح آنکھیں دی ہیں، صحیح کان دیے ہیں سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، سوچنے سمجھنے کے لیے شعور، فہم اور ادراک دیا ہے۔ یہ دعا کریں، یہ شکرانے کے طور پر دعا کریں۔ پھر اس کے آگے نکلیں، پھر کہیں کہ اے اللہ، جو میرے ہاتھوں سے گناہ ہوئے ان کو معاف کر دے۔ پھر کہیں کہ اے اللہ، جو میری آنکھوں سے ہوئے ہیں گناہ ان کو معاف کر دے۔ پھر کہیں کہ اے اللہ، جو میری زبان سے گناہ ہوئے ہیں ان کو معاف کر دے۔ پھر کہیں کہ اے اللہ، جو میرے ہاتھوں سے گناہ ہوئے ہیں ان کو معاف کر دے۔ پھر کہیں کہ اے اللہ، جو میرے پاؤں سے قدموں سے چل کر گناہ ہوئے ہیں ان کو معاف کر دے۔ پھر کہیں کہ اے اللہ، جو خلوت میں گناہ ہوئے ہیں ان کو معاف کر دے، جو جلوت میں گناہ ہوئے ہیں ان کو معاف کر دے۔ پھر کہیں جو قصدن ہوئے ہیں ان کو معاف کر، اور جو سہون ہوئے ہیں ان کو معاف کر۔ پھر یہ دعا کریں، وہ گناہ جن کے اوپر مجھے خبر تھی ہو گئے، اور وہ گناہ جن کے اوپر مجھے خبر ہی نہیں تھی وہ بھی ہو گئے۔ پھر کہیں جو صغیرہ ہوئے ان کو بھی معاف کر دے، جو کبیرہ ہوئے ان کو بھی معاف کر دے۔ اور یہ کہیں کہ میرے مالک، تیرے سوا میرا کوئی آسرا نہیں، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں، جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا میرے لیے معافی نہیں ہے، ممکن نہیں معافی کی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا توسل پیش کرے کہ میں حضور کا امتی ہوں میرے آقا، اے میرے رب میں حضور کا امتی ہوں، مجھے حضور کی امتی ہونے کے ناطے معاف فرما دے۔ پھر اس کے بعد واپس پلٹیں، پھر کہیں میرے بچوں کو معاف کر دے، میری بچیوں کو معاف کر دے۔ پھر کہیں میرے والدین کی مغفرت فرما دے، اگر زندہ ہیں تو ان کے عمر کے درجات کی دعا کریں، طویل عمر کی دعا کریں، اگر بیمار ہے تو ان کی صحت کی دعا کریں، پھر گھر بار کی دعا کریں، پھر سواری کی دعا کریں، پھر اپنے قرب و جوار، اعزاء اقارب، پڑوس میں رہنے والے بسنے والوں کے لیے دعا کریں، پھر اپنے اعزاء اقارب کے ساتھ اپنے حلقہ احباب کی دعا کریں۔ اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ کے جو ساتھی ہیں ان کی دعا کریں، آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کے ساتھی ان کی دعا کریں، آپ تاجر ہیں تو ان کے جو ساتھی ہیں جو آپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہیں ان کے حق میں دعا کریں۔ اگر آپ استاد ہیں تو اپنے شاگردوں کے لیے دعا کریں، اگر آپ شاگرد ہیں تو اپنے اساتذہ کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ حالانکہ دعا کا ہمیں فارمولہ قرآن نے بھی بتا دیا، حدیث نے بتا دیا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اتنی جامع دعا ہے، لیکن اس کے باوجود شب برات کی رات اس طرح کی دعا مانگے، اور پھر دیکھیں کہ وہ دعائیں کس طرح قبول ہوتی ہیں۔ پھر اگر آپ کو رزق کی کمی ہے، اس کی کشادگی کے لیے دعا کریں۔ آپ کے لیے آپ کی دشمنی بڑھ چکی ہے، آپ کے لیے حسد بڑھ چکا ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ میاں بیوی کی زندگیاں کئی جگہوں پر تنازعات کا شکار ہیں، ان کے لیے پھر دعا کریں کہ اللہ ہمارے گھر کا یہ مسئلہ ہے، اس کو حل کر۔ فلاں نے دوست کے بارے میں سنا ہوا ہے، اس کے گھر میں تنازع رہتا ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ پھر جن کی اولاد نہیں ہے ان کے لیے دعا کریں، اے اللہ ہمارا فلاں عزیز ہے، اس کی اولاد نہیں، اس کو اولاد سے نواز دے۔ جس کے بیٹے نہیں ان کے بیٹے کے لیے دعا کریں، جن کی بیٹیاں نہیں ان کی بیٹیاں کے لیے دعا کریں، جن کے دونوں نہیں ان دونوں کے اولاد نرینہ کے لیے دعا کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک یہ بھی فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اور کے لیے دعا کرتے 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 تھک جاتا ہے، نڈھال ہو جاتا ہے،
وقت گزر جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کی ساری دعائیں جو اس نے اپنے لیے مانگنی تھی وہ میرے ذمہ ہے۔ اتنا خوبصورت یہ دین ہے، اور اتنی خوبصورت اس دین نے یہ رات دی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے یہ رات ملی ہے۔ یہ جتنا آپ کو دین کا انداز ملتا ہے، جتنا آپ کو محبت کے انداز ملتے ہیں، جتنے آپ کو سیکھنے کے سکھانے کے انداز ملتے ہیں، یہ سب صدقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خیرات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کبھی بخشش رجب کے رات 27ویں رات کی طرف بڑھتی ہے، کبھی بخشش شعبان کی 15ویں رات کی طرف بڑھتی ہے، کبھی رمضان کی طرف بخشش بڑھتی ہے کہ یکم رمضان سے لے کر 30 رمضان تک تسلسل بخشش کا چلتا رہتا ہے۔ لہٰذا اس رات کو اس انداز سے اہتمام کے ساتھ گزاریں کہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے، ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دیں، خود سوچیں۔ جس نے ظلم اور زیادتی کی ہوگی اس کو پتا ہوگا کہ میں نے فلاں کے ساتھ کیا زیادتی کی، اس کا ازالہ کرے۔ وہ مال لوٹنے میں کی تب، عزت کو تار کرنے میں کی تب، کسی کو برباد کرنے میں کی تب، کسی کو اخلاقی طور پر زچ کرنے کی کوشش کی تب، اس کو مالی طور پر زچ کرنے کی کوشش کی تب، ہر پہلو سے جو جو عمل آپ نے کسی کے لیے کیا ہے اس عمل کو اپنے سامنے رکھ لیں، اس کے بعد پھر اس کی تلافی کے لیے اس شخص کے ساتھ رابطہ کریں جو متاثر شخص ہے، پھر اس کے ساتھ اس کا اظہار کریں، تب یہ تلافی کی رات ہے، تب یہ بریت کی رات ہے، تب یہ برات کی رات ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر آپ جیسے آپ کی زندگی گزر رہی ہے ویسے ہی گزر جائے گی۔ تو اس لیے آج کی رات جو ہے یہ ہمارے لیے بڑی باعث شرف بھی ہے، باعث عزت و تکریم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ بھی ہے کہ خدا ہمیں موقع دے رہا ہے کہ اے میرے بندے پلٹ آ، اے میرے بندے، جس طرح ایک ماں جدا بچے کو دیکھ کر خوشی کے ساتھ اپنے بازو ایسے پھیلا دیتی ہے، پھر اس کو سینے کے ساتھ لگا کر اپنے آنسو بھی بہاتی ہے اور اپنی جدائی کا جو مرحلہ ہے اس کو ختم بھی کرتی ہے، اللہ اس طرح اپنے گناہگار بندے کی توبہ مانگنے کے انتظار میں اس کی رحمت کے بازو ایسے کھلے ہوئے ہیں کہ میرا بندہ کب پلٹتا ہے، کب مجھ سے معافی مانگتا ہے۔ تو یہ بہانے دیے ہوئے ہیں، شبرات کی شکل میں ہے، معراج کی شکل میں ہے، لیلۃ القدر کی شکل میں ہے، میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شب کی شکل میں ہے، اور کئی راتیں اس طرح کی عاشور کی راتیں ہیں۔ تو یہ حقیقت میں اللہ رب العزت ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے کہ میرے بندے اب تو آ جا، میری رحمت تمہیں پکار رہی ہے، میرے بندے پلٹ آ، تو نے واپس میری طرف ہی آنا ہے۔ دنیا کے کن جھمیلوں میں تو پھنس گیا ہے، کن رعنائیوں میں پھنس گیا ہے، یہ تجھ سے آخر چھوٹ جائیں گی، یہ تجھ سے آخر ختم ہو جائیں گی، لہذا آج پلٹ آ میری طرف تاکہ میں تمہیں اپنی آغوش رحمت میں سمیٹ لوں۔ جس مالک کا نام شروع میں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے، کہتا ہے کہ میرا نام رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، میں اتنا رحم کرنے والا ہوں، میں اتنا مہربان ہوں کہ تم پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہو پھر بھی معاف کر دیتا ہوں۔ آپ شکر یہ کیا کریں، کئی دفعہ ہمارے ہاں لوگوں کا یہ تصور ہے کہ اللہ رب العزت رحیم ہے، معاف کر دے گا، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتے، کیوں نہیں، یقیناً معاف کرے گا، لیکن یاد رکھیں حساب دینا پڑے گا۔ اس کی یہ رحمت ہی ہے کہ سارا دن ہم ظلم کرتے رہتے ہیں،
لیکن ہمیں اس وقت نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے، ورنہ تو آپ شراب خانے میں بیٹھ کر ایک شراب کا گھونٹ ایسے پکڑیں، وہی آپ کو فالج ہو جائے، وہی زبان گنگ ہو جائے، وہی اندھے ہو جائیں، لیکن وہ یہ موقع نہیں دیتا، آپ کو ڈھیل دے رہا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے ہم جی رہے ہیں، ہم کامیاب ہیں، شرابیں پی کر ہم جی رہے ہیں، ہم کامیاب ہیں، زیادتی کر کے ہم جی رہے ہیں، ہم کامیاب ہیں۔ وہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ جب میں نے اس کو کھینچنا ہے تو پھر اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ کہتا ہے چونکہ میں نے اس کو پیدا کیا ہے نا، شاید پلٹ آئے، شاید پلٹ آئے۔ تو دوستو، شب برات کی رات اس کی رحمت تمہیں بلا رہی ہے، آؤ اس کے دامن رحمت کی آغوش میں اپنے آپ کو چھپا لے۔ بس یہ چھپانا ہی آپ کی توبہ کی قبولیت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک شب برات کی اہمیت اور فضیلت کو، اور شب برات کے اندر جو ہم سے توہم پرستی ہوتی ہے یا ہم سے جو اسراف اور فضول خرچی ہوتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ باقی شب برات کی رات آپ پکانا چاہیں، جو دل کرے پکائیں، کوئی پابندی نہیں۔ میٹھا پکانا چاہتے ہیں میٹھا پکائیں، خود کھائیں، بانٹ دیں۔ نمکین پکانا چاہتے ہیں پکائیں، خود کھائیں، بانٹ دیں۔ احباب کو بلائیں، ان کو کھلائیں، کوئی فرق، اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا۔ نہ تو اس سے کسی کے پیٹ میں درد پڑنا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اور اس رات کو آپ کوئی بھی اہتمام کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، لیکن یار پٹاخے نہ چلائیں، اس قسم کے کام نہ کریں۔ کسی کو کھلانا، کسی کی مہمان نوازی کرنا، یا جو لوگ پڑھ رہے ہیں مل بیٹھ کر ان کا کھانا، یہ تو کمال ہے۔ ہم جب صلاۃ الخیر کا اہتمام کرتے رہے ہیں تو باقاعدہ کئی دیگیں ہم پکاتے تھے، بریانی کی دیگیں پکاتے تھے، اور جو لوگ آتے تھے 2-2.5 گھنٹے ہمارے ساتھ صلاۃ الخیر کی نماز پڑھتے تھے، تو آخر میں ہم ان کو کھلاتے تھے۔ اب آپ اس کے بارے میں ایسے ہی اپنے پیٹ میں درد لے کر گھومتے رہیں تو یہ آپ کی بدبختی ہے۔ کوئی ان چیزوں کی طرف مت پڑا کریں، فارمولے کی طرف رہیں کہ فارمولہ یہ ہے کہ ہم نے شب برات کی رات شب بیداری بھی کرنی ہے، اور ہم نے عبادت بھی کرنی ہے، اور ہم نے دعا بھی مانگنی ہے۔ یہ آپ کا فارمولہ ہے، یہ فارمولہ آپ کو دیا گیا ہے۔ اب اس کے لیے اس کو کیسے اہتمام کے ساتھ کمرے میں بیٹھنا ہے، چیئر پر بیٹھنا ہے، کارپیٹ کے اوپر بیٹھنا ہے، اچھا اے سی کے اندر بیٹھنا ہے، ہیٹر کے اندر بیٹھنا ہے، اہتمام کے ساتھ بیٹھنا ہے، پھر پانی پلانا ہے، شربت پلانا ہے، کھانا کھلانا ہے، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں، کوئی اس میں مانعت نہیں، کوئی اس میں آپ کے اوپر قدغنیں نہیں لگی ہوئی۔ اہتمام کریں، بھرپور طریقے سے خندہ پیشانی سے اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔